बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, हिस्टोरिया टीवी के प्लेटफॉर्म से एक दफ़ा फिर हाज़िर खिदमत और हस्ब रवायत प्रोफेसर अहमद सईद साहब की कंपनी हो और उनकी मैयत में हम आपके साथ हाज़िर खिदमत हैं। नाजरीन, प्रोफेसर अहमद सईद सीरीज़ का हिस्सा चहारम पेश खिदमत है। उम्मीद है आप हमारी इस काविश को पसंद फरमा रहे होंगे। ये खुसूसी वीडियोस 3, 6 और 10 जनवरी 2021 को प्रोफेसर साहब मरहूम की रहाइशगाह पर रिकॉर्ड की गई थीं। यकीन से कहा जा सकता है कि ये मरहूम का आखिरी इंटरव्यू साबित हुई, क्योंकि 13 जनवरी 2021 को मरहूम अहमद सईद साहब हमसे जुदा हो गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। प्रोफेसर अहमद सईद जैसी नाबगा हस्तियां रोज़ बरोज़ जन्म नहीं लेती। इल्म तारीख़ और तालिबान तारीख़ पर मरहूम का बहुत बड़ा एहसान है। बिलखसूस पाकिस्तान और तहरीक पाकिस्तान जैसे मौज़ूआत पर उनकी कुतुब हम सब के लिए गिरां कद्र सरमाया बन चुकी हैं। आपकी इन्हीं खिदमात के अदना एहतराफ़ के तौर पर हुकूमत पाकिस्तान ने उन्हें सदारती तमग़ा हुस्न कारकर्दगी से नवाजा था। हिस्टोरिया टीवी असातीर के लिए ये अम्र बाइस फ़ख्र और इत्मीनान है कि प्रोफेसर अहमद सईद मरहूम की गिरां कद्र तसानीफ़ और उनकी ज़िंदगी पर मबनी ये वीडियोज़ का तोहफ़ा आपकी नज़र किया जा रहा है। यकीनन हमारे नाज़रीन हमारे साथ इस इल्मी सफ़र में शामिल रहेंगे। नाज़रीन, ये यादगार नशिस्तें मेरे लिए भी एक खूबसूरत सरमाया हयात बन चुकी हैं। इनकी खुशबू आज तक ताज़ा है। मेरा ताल्लुक़ प्रोफेसर अहमद सईद मरहूम से 1992 से उस्तवार हुआ कि उनकी वफ़ात तक जारी रहा। इस दौरान उनसे होने वाली इल्मी नशिस्तें, गुफ्तगू, उनकी फ़िक्र अंगेज़ बातें यादों का लामतनाही सिलसिला बनकर आज भी मेरे दिल के नेहा खानों में ज़िंदा व जावेद हैं। अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि वो मरहूम पर अपनी रहमतें निछावर फरमा दे। आमीन। चलिए आज की इस खुसूसी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। आज हम प्रोफेसर साहब की कुछ और अहम किताबों पर तबसरा करेंगे, प्रोफेसर साहब की ज़ुबानी। इनमें सबसे अहम जो किताब जो प्रोफेसर साहब ख़ुद भी अक्सर तस्करा फरमाया करते हैं, और वो है मुस्लिम इंडिया। 1857 से 1947 तक के अरसे पर यह मुहित है। ये किताब अंग्रेज़ी में लिखी गई बिब्लियोग्राफिकल डिक्शनरी है, और इस पर मैं चाहूँगा कि प्रोफेसर तबसरा फरमाएं। और इसको इतनी अहमियत आपसे असल में बात यह है कि पाकिस्तान में बायोग्राफिकल डिक्शनरी का तस्वर बहुत ही महदूद है। ठीक है। चुनांचे मैंने ये सोचा कि जो मुसलमानों के जो अजीम रहनुमा हैं, छोटे दर्जे के रहनुमा हैं, जो छोटे कारकुन हैं, उनकी जो खिदमात हैं उनको सामने लाया जाए। चुनांचे मैंने काफ़ी मेहनत की और एक किताब जो है वो मुस्लिम इंडिया बायोग्राफिकल डिक्शनरी के नाम से मैंने उसको मुरतब किया जी। ये किताब जो है ये अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पॉपुलर हुई, और मेरे जितने भी स्कॉलर दोस्त हैं वो इस किताब को बहुत उन्होंने पसंद किया। ठीक है। ये बायोग्राफिकल डिक्शनरी जो है इसकी ये खासियत ये है कि इसमें हर आदमी के जिसका नाम मैंने इसमें शामिल किया है, वो उसमें एक तो ये है कि वो बहुत ही
بہت نامور لوگ بھی ہیں لیکن ان کو عام طور سے جانتا کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور لیکن دوسری بات یہ ہے کہ اس میں ان لوگوں کا بھی ذکر ہے کہ جن کو بالکل ہی ہمارے معاشرے نے بالکل ہی بھلا دیا ہوا ہے. جی. چنانچہ اس میں جو میری کتاب ہے اس میں اس کی ایک بات یہ ہے کہ اس کتاب میں مثلاً برکت اللہ بھوپالی ہیں مولانا، ان کا ایک بائیوگرافیکل اسکیچ ہے. اور اس کے علاوہ انہوں نے جو کام کیے ہیں نا، جو ان کی جو کنٹریبیوشن ہے، میں نے اس کا بھی ذکر کیا ہے. اور اس سلسلے میں ایک دوسری مثال میں پیش کرنی چاہوں گا، وہ علامہ عبداللہ یوسف علی کے حوالے سے. عبداللہ یوسف علی صاحب جو ہیں وہ ہندوستان کی تاریخ میں ان کو ایک بہت اہم مقام حاصل ہے. تو یہ جو کتاب ہے اس میں عبداللہ یوسف علی کی بائیوگرافی بھی ہے، ان کب پیدا ہوئے، کہاں پیدا ہوئے، زندگی بھر کیا کرتے رہے. لیکن اس کے ساتھ ہی ایک اہم بات جو ہے وہ یہ ہے کہ میں نے اس کتاب میں عبداللہ یوسف علی نے جو کارہائے نمایاں سر انجام دیے، جو چیزیں لکھی، اس کا بھی میں نے اس کتاب کا جز بنا دیا. تو یہ کتاب جو ہے یہ الحمدللہ کہ اس کا ایک ایڈیشن تو شائع ہو چکا. ناظرین، احمد سعید صاحب کی یہ کتاب 1857 سے 1947 کے درمیانی عرصے میں برعظیم پاک و ہند کی اہم مسلمان شخصیات کے مستند مگر مختصر سوانح پر مبنی ہے. انسٹیٹیوٹ آف پاکستان ہسٹوریکل ریسرچ لاہور نے جون 1997 میں اس کو شائع کیا. اردو سوانح لغت نویسی کے میدان میں یہ کتاب بہت اہم پیش رفت ہے. مصنف نے کتاب کا انتساب غیر منقسم ہندوستان کے ہندو اکثریتی صوبوں کے مسلمانوں کے نام کیا ہے. اس سے مصنف کی تحریک و قیام پاکستان کے ساتھ جذباتی وابستگی کا اظہار ہوتا ہے. مصنف نے اپنے ایک لائق طالب علم آصف علی کا خصوصی شکریہ ادا کیا ہے، جنہوں نے اس کتاب کی اشاعت کے ضمن میں درکار سرمایہ کی مہم میں کلیدی کردار ادا کیا. کتاب کے آغاز میں ہی پروفیسر احمد سعید صاحب کا سوانحی تعارف درج ہے، جس میں ان کی اہم تصنیفات کی فہرست فراہم کی گئی ہے. مصنف نے ایک مفصل تعارفیہ میں کتاب لکھنے کی وجوہات، ضرورت اور اہمیت بیان کی ہیں. نیز دوران تصنیف و تحقیق پیش آنے والی انگنت مشکلات اور رکاوٹوں کا تفصیلی تذکرہ کیا ہے. مصنف نے پاکستان کے نامور مورخ خورشید کمال عزیز کا حوالہ دیتے ہوئے تاریخی تحقیق میں بنیادی ماخذ کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے قارئین کو احساس دلایا ہے کہ اعلیٰ پائے کی سوانحی تاریخ لکھنے کے لیے دستاویزات، رہنماؤں کی تقاریر اور تحریریں اور سوانحی لغات کی کلیدی اہمیت ہے. اگر ان ماخذوں کے بغیر تاریخ لکھی جائے گی تو اپنے معیار سے گر جائے گی. مصنف نے اس حقیقت کی طرف نشاندہی کرتے ہوئے بتایا ہے کہ جنوبی ایشیا کے مسلمانوں پر ایک معیاری تحقیق پر مبنی مستند سوانح لغت کی کمی ہے. اپنے موقف کی تائید میں پروفیسر احمد سعید نے ایک بھارتی مصنف این کے جین کی کتاب مسلمز ان انڈیا اے بایوگرافیکل ڈکشنری کا حوالہ دیا ہے اور تفصیلی تذکرہ کرتے ہوئے اس کی خامیاں بیان کی ہیں. مذکورہ کتاب میں مسٹر جین نے تاریخی و تحقیقی اصولوں کی جس طرح پامال کیا ہے، اس کی تفصیلات دیتے ہوئے احمد سعید صاحب نے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا. حیرت کی بات یہ ہے کہ مسٹر جین نے اپنی ڈکشنری میں اسلامیہ نے ہند کی اہم سیاسی اور ملی شخصیات کو زیادہ تر نظر انداز کر دیا ہے، اور اگر کچھ مقامات پر ذکر کیا بھی ہے تو واضح طور پر انتہائی متعصبانہ اور جانبدارانہ انداز اختیار کیا گیا ہے. احمد سعید صاحب نے اس ضمن میں مسٹر جین کی کتاب کا علمی محاکمہ کرتے ہوئے بہت سی مثالیں بھی دی ہیں. مصنف کے مطابق یوں محسوس ہوتا ہے کہ مسٹر جین نے اپنی 2 جلدوں پر مبنی لغت میں زیادہ تر مسلمان اداکاروں، گلوکاروں، پروڈیوسروں، ڈائریکٹروں کے سوانحی تذکروں پر ہی زور دیا ہے. اس سے توازن کا عنصر ختم ہو جاتا ہے اور قاری کو ایک غلط پیغام یہ ملتا ہے کہ گویا اسلامیہ نے ہند کی حقیقی نمائندگی شاید فنون لطیفہ سے وابستہ لوگ ہی کر رہے تھے. مصنف نے مسٹر جین کی مذکورہ کتاب کے تحقیقی معیار پر سنجیدہ سوال اٹھائے ہیں
اور مؤثر انداز میں دلائل دیے ہیں۔ مثلاً سر سید احمد خان کے پوتے اور سید محمود کے بیٹے سر راس مسعود کو مسٹر جین نے مسٹر اور مسز راس مسعود کا لیپالک بیٹا قرار دیتے ہوئے انہیں سید محمود کا دوست لکھ ڈالا ہے، جو ایک فاش غلطی ہے۔ مزید برآں مسٹر جین نے جگہ جگہ تاریخ پیدائش اور وفات نیز اہم واقعات کے معاملے میں ٹھوکریں کھائی ہیں اور گمراہ کن حقائق کو انتہائی غیر ذمہ داری سے لکھ ڈالا ہے۔ مسٹر جین نے خاص طور پر روزنامہ ڈان کے اولین ایڈیٹر الطاف حسین مرحوم کے معاملے میں اپنے تعصب اور جانبداری کا بھرپور مظاہرہ کیا ہے۔ ایک مقام پر تو الطاف حسین کو گوئبل سے مشابہت دے ڈالی ہے، حتیٰ کہ ان کے ظاہری وضاقتہ کا مذاق بھی اڑایا گیا ہے۔ جناح کو ہٹلر سے مشابہت دے دی گئی ہے۔ احمد سعید صاحب مسٹر جین کی اس کتاب کے بیان کیے گئے مندرجات کی بنیاد پر کہتے ہیں کہ ایک متوازن اور معیاری سوانح لغت کی اشد ضرورت تھی، جو اسلامیہ نے برعظیم کی اہم ملی اور سیاسی سماجی شخصیات کے بارے میں تاریخی حقائق کو مستند حوالوں کی مدد سے سامنے لا سکیں۔ انہوں نے اپنے دیباچے میں ان مسائل اور مشکلات کا خصوصی تذکرہ کیا ہے جو دوران تصنیف پیش آئے۔ کئی شخصیات پر مواد کی دستیابی آسان نہیں تھی، جیسا کہ کرنل عبد المجید خان جو 1906 کے شملہ وفد کا حصہ تھے۔ ان کے بارے میں مستند معلومات پروفیسر ہارون خان شیروانی کے فرزند مصطفیٰ خان شیروانی سے حاصل ہو سکیں۔ پروفیسر ہارون دراصل عبد الرشید خان کے جو ہم جماعت رہ چکے تھے، جو کرنل عبد المجید کے بیٹے تھے۔ اس دوران پروفیسر احمد سعید نے کرنل عبد المجید کی ہمشیرہ سے کراچی میں رابطہ کیا۔ ان کی وساطت سے وہ راحت سعید چھتاری صاحب تک پہنچے، جو کرنل عبد المجید کے قریبی رشتہ دار تھے۔ چھتاری صاحب نے احمد سعید صاحب کو سردار عبد الوکیل خان کی طرف بھیجا، جو اس زمانے میں ڈی آئی جی پنجاب تھے۔ سردار صاحب کرنل عبد المجید کے پوتے تھے۔ یوں ایک صبر آزما جدوجہد کے بعد حیدرآباد دکن سے کراچی اور پھر لاہور تک کے لوگوں سے رابطے کے بعد مذکورہ شخصیت کے بارے میں مستند معلومات دستیاب ہو سکیں۔ اسی قسم کی مشکلات احمد وہاب خیری اور بعض دوسری شخصیات کی بابت تفصیلات ڈھونڈنے میں بھی پیش آئیں۔ احمد سعید صاحب نے شخصیات کے انتخاب میں غیر متعصبانہ طرز اختیار کی ہے۔ نہ صرف تحریک پاکستان کے علمبرداروں بلکہ قیام پاکستان کے مخالف اکابرین کو بھی بھرپور جگہ دی گئی ہے۔ ان میں مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا حسین احمد مدنی جیسی شخصیات نمایاں نظر آتی ہیں۔ آخر میں مصنف نے ان شخصیات کا شکریہ ادا کیا ہے جنہوں نے اس کتاب کی تکمیل میں بھرپور مدد کی۔ ان میں ڈاکٹر معین الدین عقیل، محمد احمد سبزواری، امداد الطاف حسین، ڈاکٹر ریاض احمد، ڈاکٹر یوسف عباسی، ڈاکٹر رفیق افضل اور ڈاکٹر شریف المجاہد نمایاں ہیں۔ انہوں نے پنجاب پبلک لائبریری، دیال سنگھ ٹرسٹ لائبریری اور ریسرچ سوسائٹی آف پاکستان لائبریری لاہور کے سٹاف کا بھی شکریہ ادا کیا ہے۔ کتاب کو حروف تہجی کے اعتبار سے مرتب کیا گیا ہے اور ابتدا میں مکمل فہرست صفحات نمبرز کے ساتھ درج کی گئی ہیں۔ طباعت کا معیار مناسب ہے۔ آخر میں مختصراً اغلاط نامہ بھی درج کیا گیا ہے۔ اس کتاب میں نہ صرف شخصیات کی زندگی کے اہم مراحل درج کیے گئے ہیں بلکہ ان کی اہم تصانیف اور کارناموں کا تذکرہ بھی شامل ہے۔ اس سے کتاب کی اہمیت میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ پروفیسر احمد سعید صاحب نے اس کتاب کی تیاری میں خاص طور پر مولانا غلام رسول مہر کلیکشن کا تذکرہ کیا ہے، جس کا بڑا حصہ لاہور میوزیم میں اور کچھ ریسرچ سوسائٹی آف پاکستان کی لائبریری میں محفوظ ہے۔ یہ کتاب اسلامیہ برعظیم کی جدوجہد آزادی، تحریک پاکستان، آل انڈیا مسلم لیگ، تحریک خلافت اور دیگر متعلقہ موضوعات پر دلچسپی رکھنے والے محققین، طالب علموں، اساتذہ اور عام کاری کے لیے یکساں طور پر مفید ہو سکتی ہے۔ اچھا سر، بہت شکریہ۔ اب ایک اور کتاب ہے، وہ میرے ہاتھ میں ہے، ریفلیکشنز آن پاکستان 1942
to 1947 economic aspects. اور اس کے ساتھ ہی میں ایک اور اردو میں کتاب ہے تحریک پاکستان معاشی اور معاشرتی تناظر میں چاہوں گا ناظرین کہ پروفیسر ان دونوں کتابوں پر مختصر اپنی رائے کا اظہار فرمائیں. میری یہ کتاب ریفلیکشنز آن پاکستان، اس کے 2 والیوم ہیں. ایک اکنامک آسپیکٹ کو کور کر رہا ہے اور دوسرا جو ہے وہ پولیٹیکل ایسپیکٹ والی یہ بھی ہے. یہ پولیٹیکل آسپیکٹ کو کور کر رہا ہے. یہ کتاب جو ہے، ایک کتاب ریسرچ سوسائٹی پاکستان نے شائع کی تھی اور دوسری کتاب جو ہے وہ بزم اقبال نے شائع کی تھی. ٹھیک ہے. اس کتاب میں میں نے اس زمانے کے جو اخبارات تھے اس میں جن لوگوں نے مضامین لکھے پاکستان کے حوالے سے، پاکستان وہ 2 نیشن تھیوری اور پاکستان کیا چیز ہے، اور اس کے بعد پارٹیشن کے حوالے سے جو پرپوزلز آئیں ان کو ڈسکس کیا گیا تھا ان اخبارات میں. اور دوسری جو کتاب ہے وہ اکنامک آسپیکٹ کے حوالے سے ہے کہ اس زمانے میں یعنی 42 سے 47 تک پاکستان کیسا ہوگا، اس کی اکانومی کیسی ہوگی. اس کے حوالے سے میں نے اس کتاب میں جو 2 جلدوں پر مشتمل ہے اس میں ان تمام امور کو، اہم امور کو شامل کیا ہے. ایک تیسری کتاب میری ہے تحریک پاکستان معاشی اور معاشرتی تناظر میں. یہ پاکستان اسٹڈی سینٹر پنجاب یونیورسٹی سے شائع ہوئی تھی اور اس میں میں نے بتایا ہے کہ پاکستان جو تحریک پاکستان شروع ہوئی اس کے لیے بہت سے امور ہمارے پیش نظر تھے اور اس میں ایک بات یہ بھی تھی کہ مسلمان جو ہیں ان کو کسی بھی جو مسلمان مختلف شعبوں میں تھے ان کو بالکل نظر انداز کیا جاتا تھا. تو اس بات کو میں نے اپنی کتاب میں شامل کیا ہے کہ جو تعلیمی میدان تھا اس میں مسلمانوں سے کیا تعصب و تنگی کی جاتی تھی، جو مختلف دفاتر تھے ان میں مسلمانوں کے ساتھ کیسا سلوک ہوتا تھا. تو غرض یہ کہ ایک مرتبہ پھر یہ کتاب جو ہے کتاب کو میں نے سبجیکٹ وائز ارینج کیا ہے اور اس میں مسلمانوں کی جو مشکلات تھیں ان کا ذکر کیا ہے. اس میں اشاریہ تمام کتابوں میں ناظرین موجود ہیں. میں خاص طور پہ یہ کتابیں جو آج ہم نے ابھی پروفیسر صاحب کی زبانی آپ کو ان کے بارے میں جانکاری آپ نے حاصل کی، یہ وہ کتابیں ہیں ناظرین جو آج موجودہ حالات کے تناظر میں خاص طور پہ نئی نسل کو ضرور پڑھنی چاہیے، چونکہ ان میں آپ کو 2 قومی نظریہ کی بڑی تفصیلی وضاحت آپ کو ملتی ہے اور مستند حقائق اور حوالہ جات کے ساتھ. یہ چیزیں جو ہیں یہ پڑھیں گے تو پھر آپ کے جو ہیں نظریات اور آپ کا جو کانسیپٹس ہیں وہ زیادہ کلیئر ہو پائیں گے. پروفیسر صاحب کے ہم بہت ممنون ہیں، انہوں نے آج دوبارہ ہمارے لیے وقت نکالا. تب تک کے لیے اجازت دیجیے، انشاءاللہ آئندہ کچھ اور کتابوں کے ساتھ اور پروفیسر سعید صاحب کے ساتھ ہم دوبارہ حاضر ہوں گے. اللہ نے کے بعد.